बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाफ़िज़ आसिम मुनीर ने नरेंद्र मोदी को बना दिया है मकोड़ा, और अब इस मकोड़े का शिकार करेगी वहाँ की अपोजिशन। भारत में 2 दिन तक झूठ फैलाने के बाद कि मोदी विजयी है यानी कि उसने जंग जीती है, अब वहाँ ये बात फैल गई है कि भारत को शिकस्त हुई है, और शिकस्त भी बड़ी बुरी तरह हुई है। भारत ने जितने झूठ बोले थे, भारत के मोदी मीडिया ने, कि पाकिस्तान की तमाम एयर बेसेस तबाह कर दी गई हैं, बल्कि यहाँ तक झूठ बोला गया कि पाकिस्तान के एटमी असला खाना भी उड़ा दिया गया है। वो नूर खां बेस पर जो हमला हुआ था, तो इनका ये ख्याल था कि वहाँ पाकिस्तान ने एटम बम रखे हुए हैं, लेकिन अब वहाँ उल्टी लहर चल पड़ी है। सवालात भी हो रहे हैं, ये भी पूछा जा रहा है कि भारत को इतना ज़्यादा नुकसान क्यों पहुंचा, और ये सवाल भी किया जा रहा है कि जब पाकिस्तानी तैयारे भारत की फ़ज़ाओं में दाखिल हुए तो उनके साथ डॉग फाइट करने के लिए इंडियन एयर फोर्स के जहाज़ फ़ज़ा में बुलंद क्यों नहीं हुए। नीचे से मिज़ाइल, रॉकेट और गोलीबारी करके उनको गिराने की कोशिश की गई, जो नाकाम रही। पाकिस्तान का कोई जहाज़ नहीं गिराया जा सका। और ये अपनी जगह एक दिलचस्प वाक़या है कि भारत ने जब 80 जहाज़ मैदान में खड़े कर दिए, फ़ज़ा में बुलंद कर दिए, तो उनमें से 5 पाकिस्तान ने शिकार कर लिए। लेकिन जब पाकिस्तान ने वहाँ जहाज़ भेजे और जम्मू से लेकर बठिंडा तक इंडिया की तमाम एयरफील्ड्स और हवाई अड्डे और मिज़ाइलों के ज़ख़ीरे और दूसरी चीज़ें, और वो S-400 वाला सिस्टम उड़ा दिया, तो और ये सारा ऑपरेशन करके पाकिस्तान के जहाज़ यूं के तूं वापस आ गए। इंडिया किसी एक जहाज़ को भी गिरा नहीं सका। गिराने वाली बात दूर की, डॉग फाइट के लिए इंडिया के जहाज़ फ़ज़ा में बुलंद ही नहीं हो सके। इस बात पर भी तनकीद हो रही है। सिलसिला कलाम यही रहेगा, लेकिन मैं ये भी बताऊँगा कि ये जो एक नया शोशा छोड़ा गया है कि जंग बंदी इसलिए हुई कि अमेरिका को इतला मिली थी कि पाकिस्तान को एटमी हथियार चलाने वाला है, यानी पाकिस्तान जंग जीत नहीं रहा था, जंग हार रहा था, और उसने एटम बम चलाने का इरादा कर लिया था। ये बात CNN ने चलाई, और इसको फिर हमारे कुछ पाकिस्तानी दानश्वरों ने भी इसको आगे बढ़ाया। इसके बारे में सीधी बात जो मालूम हुई है वो ये है कि CNN में बैठी भारतीय लॉबी ने भारत को सुबकी से बचाने के लिए ये ख़बर ब्रेक की, और इस खबर का हशर नशर तो ख़ुद अमेरिका के निक रॉबर्टसन ने कर दिया है। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है कि भारत ने राब्ता किया अमेरिका से कि जंग बंदी कराओ, मतलब ये है कि हम मारे गए, तो फिर उसके बाद अमेरिका ने जंग बंदी कराई। और इसका सबूत एक और भी है, वो सबूत ये है कि एक दिन पहले तक वो जो मोदी की भैंस अमेरिका का नायब सदर, वो ये कह रहा था कि हमें पाकिस्तान और भारत की जंग से कुछ लेना देना नहीं है। अगले दिन फिर उसी ने सदर ट्रंप से रब्ता किया, जिसके बाद सदर ट्रंप ने यानी भारत की दरख्वास्त वहाँ तक पहुँचाई, और फिर उसके बाद ट्रंप के डिक्टेशन पर कह ले, दबाव पर कह ले, दोनों मुल्क जंग बंदी के लिए राज़ी हो गए। भारत इसलिए राज़ी हो गया कि उसको मार पड़ रही थी, और पाकिस्तान इसलिए राज़ी हो गया कि पाकिस्तान ने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए थे, और अचीवमेंट जो थी वो पाकिस्तान के अपने एस्टिमेट्स के ज़्यादा थी। तो पाकिस्तान इस जंग को मज़ीद जारी नहीं रखना चाहता था, तो दोनों मुल्क राज़ी हो गए। इसके बाद ये झूठ बोला गया, वरना जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि ये तो दोनों मुल्क ही, जैसा कि PTI के बाहर बैठे हुए सोशल मीडिया के वारियर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी जगह फ़तह का दावा कर रहा है, भारत अपनी जगह फ़तह का दावा कर रहा है, तो किसकी बात माने? तो भाई दोनों की बात ना मानो, आप इंटरनेशनल मीडिया की बात मानो। CNN हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, लंदन के अखबारात हों, BBC हो, सिफारतकार हों, वो सभी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एयर फोर्स का कोई मुकाबला ही नहीं है भारत की एयर फोर्स से। भारत की एयर फोर्स बहुत नीचे है, पाकिस्तान की एयर फोर्स फ़ज़ाओं की हुक्मरान है। पाकिस्तान कामयाब रहा, इंडिया नाकाम रहा, ये तो दुनिया के लोग कह रहे हैं। और ये कुछ सऊदी अरब नहीं कह रहा, कुछ तुर्की नहीं कह रहा, ये चीन नहीं कह रहा, ये बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका जैसे मुल्क कह रहे हैं, मिडिल ईस्ट जैसे मुल्क कह रहे हैं। मिडिल ईस्ट में आपने देखा कि पाकिस्तान की फ़तह पर जश्न मनाए गए अरब मुल्कों में, अफ्रीकी मुल्कों में,
اور سب سے اہم بات جس کا بھارت کو خصوصیت کے ساتھ دکھ ہوا ہوگا، بنگلہ دیش میں جشن منایا گیا۔ تو اب پاکستان کی بات پر اعتبار نہ کریں، ان لوگوں کی بات سنیں جو یہ سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جیتا ہے، انڈیا ہارا ہے، اور انڈیا بہت بری طرح ہارا ہے، انڈیا کو بہت نقصان ہوا ہے۔ ایک اخبار نویس نے، غیر ملکی امریکی اخبار نویس نے، اور ایک غیر ملکی سفارتکار نے، اور یورپ کی ایک نیوز ایجنسی ہے تھنک ٹینک ٹائپ بلغاریہ نیوز سروس، کیا اس طرح کا کوئی نام ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو S-400 کو تباہ کیا گیا ہے، یہ جنگی تاریخ کا اپنی جگہ کا، اپنی طرز کا ایک منفرد واقعہ ہے، یعنی وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں سامنے رکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہے کہ دعوے دونوں ملک فتح کے کر رہے ہیں، اور دوسری اور سوال بھی ہے، پاکستان نے تو فتح کا اعلان کر دیا، بھارت نے فتح کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ بھارت کا مودی میڈیا تو ضرور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جیتے ہیں، لیکن اب وہاں بھی دراڑ پڑ گئی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ہم یہ مارکہ جیت گئے اور یوم تشکر منایا گیا۔ بھارت کی حکومت نے ایسا اعلان کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ جیتا ہے تو بھارت کی حکومت کو بھی ایسا اعلان کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کا جو دعویٰ ہے وہ کسی حد تک تو مشکوک ٹھہرے۔ ایسا نہیں ہوا، اس کے باوجود بھی اگر آپ اس بات پر مصر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہمدردی بھارت کے ساتھ ہے، اس لیے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا، بھارت میں اپوزیشن، کانگریس کا تو خیر پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے کہا تھا پہلے دن سے کہ جنگ کے بجائے مذاکرات کرو۔ پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے تو ہماری بات تم نے نہیں سنی، اب تم نے مذاکرات کر لیے، مذاکرات پر بھی تیاری ہو گئی اور جنگ بندی بھی ہو گئی۔ جنگ بندی ویسے انڈیا کا ارادہ تو مشکوک ہے، کیونکہ انڈیا میں اب یہ آوازیں بلند ہو رہی ہے کہ یہ سٹاپ فائر ہے، یہ سیز فائر نہیں ہے، یعنی کہ ہم نے فائرنگ روکی ہے لیکن دوبارہ حملہ ہوا تو ہم اس پروپورشن سے زیادہ بڑھ کر جواب دیں گے، اور اس کے علاوہ کنٹرول لائن پر اس کی طرف سے فائرنگ بھی جاری ہے۔ یعنی انڈیا کا دل نہیں مان رہا جنگ بندی کے لیے، لیکن انڈیا کے لیے تو صدمے ہی صدمے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر صدمے کی خبر آ رہی ہے۔ اور یہ خاص طور پر جو صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے کردار ادا کریں گے، اس نے تو بھارت میں گو موتر پینے والوں کا پیشاب نکال دیا ہے۔ معاف کیجیے گا، یہ تھوڑا بازاری سا محاورہ ہے لیکن عملاً ایسا ہوا ہے۔ اچھا، اب اپوزیشن جو ہے وہ ڈنڈا لے کر چڑھ دوڑی ہے، پارلیمنٹ میں اس پر سوال ہوئے ہیں، اور اپوزیشن الائنس کی قیادت کی حد تک تو ابھی مطالبہ سامنے نہیں آیا، لیکن اپوزیشن کے حلقوں نے یہ مطالبہ شروع کر دیا ہے کہ مودی استعفیٰ دو۔ مودی کا اپنا رنگ اڑا ہوا ہے، اور اگلے دنوں میں ہم یہ اپوزیشن کی طرف سے یہ مطالبہ سرکاری سطح پر سن سکتے ہیں کہ مودی استعفیٰ دو۔ بھارت کے میڈیا میں ایک سوال اٹھایا گیا، میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ولاگ سنا، اس نے کہا کہ ہم سفارتی جنگ بھی ہار گئے ہیں، صاف لفظوں میں اس نے کہا، اور اسی نے بتایا، اور اسی کے پوائنٹس میں بتا رہا ہوں کہ سفارتی جنگ ہم اس طرح ہارے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تو چین کھڑا ہے، پاکستان کے ساتھ تو ترکی کھڑا ہے، پاکستان کے ساتھ تو آذربائیجان کھڑا ہے، پاکستان کے ساتھ تو سعودی عرب کھڑا ہے۔ انڈیا کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ یہ انڈیا کا جو صحافی ہے یہ پوچھ رہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ کون کھڑا ہے، یہاں تک کہ مودی نے ایک مثال قائم کر دی کہ وزیر اعظم کی سطح پر IMF سے مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان کا قرضہ روک دیا جائے۔ اس سے پہلے کبھی دنیا کے کسی ملک کے وزیر اعظم نے یا ایگزیکٹو صدر نے ایسا مطالبہ کسی دوسرے ملک کے بارے میں IMF سے نہیں کیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا، اور اس پہلے واقعے کے ساتھ دوسرا پہلا واقعہ یہ ہوا کہ مودی کی یہ درخواست مسترد کر دی گئی، بلکہ سنی ہی نہیں گئی، اس کو توجہ کے قابل ہی نہیں سمجھا گیا۔ اور اس بھارتی دانشور نے یہ سوال بھی کیا کہ یہ تو بڑی سبکی والی بات ہے کہ مودی نے IMF سے کہا کہ یہ کام کرو، اور IMF نے ترنت اگلے ہی دن پاکستان کا قرضہ جاری کر دیا۔ اگلے دن تو نہیں، میرے خیال میں 2 دن کے بعد وہ میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ میں پاکستان کا قرضہ منظور ہو گیا۔ اس کے بعد پھر بھارتی دانشور نے یہ تانا دیا کہ پاکستان تو کٹورا لے کر ملکوں میں گھوم رہا ہے۔ بھائی کٹورا لے کر گھوم رہا ہے، اس کو چھوڑو، تم یہ دیکھو کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کٹورا لینے والے ملک کی ایئر فورس نے تمہاری ایئر فورس کو نہ صرف یہ کہ شکست دی، بلکہ پوری دنیا میں اس کی عزت اور آبرو خاک میں ملا دی۔ اچھا، اب سفارتی جو معاملہ ہے اس پر بڑی لے دے اور اس صحافی نے تو یہ نہیں کہا، لیکن آپ یہ دیکھیں
کہ انڈیا کے حق میں کہیں کوئی جلوس نکلا، پاکستان کے حق میں تو بنگلہ دیش میں بھی جلوس نکلا، اور پھر یہ ہے کہ امریکہ جس کے صدر ٹرمپ کے بارے میں مودی کا دعویٰ تھا کہ یہ تو میرا یار ہے، اس ٹرمپ نے نہ صرف یہ کہ ٹھیک ہے اس نے یہ تجاری تو نبھا دی تھوڑی سی کہ جنگ بندی کرا کے بھارت کو مزید تباہی سے بچا لیا، لیکن مسئلہ کشمیر کا ذکر کر کے اس نے مودی کے سر پر چپت لگائی ہے۔ وہی ٹرمپ جس نے پچھلی اپنی مدت صدارت میں بھارت کی فیور میں ایکشن کیا تھا اور بھارت کو یہ موقع دیا تھا کہ وہ آئین میں ترمیم کر کے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرا دے، اور اس کے لیے عمران خان کو اعلی کار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اب وہی ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کرائے گا۔ وہ مسئلہ کشمیر حل کرا پاتا ہے یا نہیں پاتا، لیکن اس بیان کے 3 مطلب تو سامنے آ گئے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس جنگ کے ملبے سے کشمیر کا جو مسئلہ تھا اس کا مردہ زندہ ہو کر پھر کفن پھاڑ کر باہر آ گیا، اور بھارت کے لیے یہ مصیبت ہے۔ اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے اقتدار سے محرومی کے 5 برسوں میں بھی کچھ غور کیا ہوگا، اور اس حالیہ تنازع میں بھی اس نے غور کیا، اور اس غور کی علامت جو ہے وہ ٹرمپ کے بیانات سے ملتی ہے۔ ٹرمپ نے بیانات دیے تھے کہ مسئلہ کشمیر تو 1200 سال 1000 سال پرانا مسئلہ ہے، 1000 سال پرانا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ تو 1000 سال سے چل رہا ہے۔ یہ اس کا دوسرا بیان تھا۔ اور تیسرا بیان تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو صورتحال ہے وہ 1000 سال پرانی ہے۔ تو لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا تھا کہ پاکستان کو بنے تو انڈیا پاکستان کو اس طرح بنے تو 75 سال ہوئے، تو یہ 1000 سال 1500 سال کہاں سے لے آیا۔ لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ ٹرمپ نے ایک علامتی زبان استعمال کی تھی۔ وہ بتا رہا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان میں 2 قومی نظریہ چل رہا ہے۔ ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں جن کے درمیان 1500 سال سے جھگڑا ہے۔ 1500 سال سے جھگڑا تو نہیں ہے کیونکہ مسلمان تو انڈیا میں 3ری صدی 4تھی صدی میں داخل ہوئے تھے، لیکن بہرحال 15 سال کو راؤنڈ فگر کہہ لیں، وہ 1200 سال کے بجائے 1500 سال کہہ گیا۔ تو یہ 2 باتیں تو آپ نے دیکھ لیں کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ اور تیسری صورتحال یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر اگر ٹرمپ نے بات کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو بات زبان پر لانے کی طاقت سے بھی محروم کر دیا گیا تھا بوجوہ حالات کے، اب وہ مسئلہ پھر سے دنیا کی نظروں میں آ گیا ہے، لائم لائٹ میں آ گیا ہے، اور اس پر اب فوکس ہے کہ مسئلہ کشمیر بھی کوئی چیز ہے۔ پہلگام کے واقعے نے بھی اس مسئلے کو اجاگر کیا تھا، اور حیرت انگیز طور پر ہم نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پہلگام حملے پر بھارت کو تو خیر یقین تھا ہی، ہمیں بھی خدشہ تھا کہ اس سانحے کے بعد دنیا میں پھر پاکستان کی شامت آ جائے گی، لیکن پاکستان کی شامت نہیں آئی۔ دنیا نے بھارت کے مقابلے میں پاکستان کا موقف زیادہ توجہ سے سنا، اور اس میں پاکستان نے جو ایک بہترین پتہ استعمال کیا جس نے مودی کو سفارتی طور پر تنہا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا، وہ یہ تھا کہ کسی بھی غیر جانبدار فورم کے ذریعے پہلگام کے واقعے کی تحقیقات کرا لی جائے، اور بھارت نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا۔ دنیا نے اس بات کو نوٹس کیا کہ اگر بھارت سچا ہے تو اس نے یہ پاکستان کی پیشکش قبول کیوں نہیں کی، اگر پاکستان جھوٹا ہے تو وہ اتنی جرأت کے ساتھ یہ پیشکش کیوں کر رہا ہے کہ بھئی تحقیقات کرا لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سچا ہے۔ اگرچہ دنیا نے اس طرح پاکستان کو کیا کہنا چاہیے اس طرح سپورٹ تو نہیں دی، لیکن دنیا نے بھارت کو سپورٹ نہیں دی، جو انڈائریکٹ جس کا ترجمہ اس بات کا یہ بنتا ہے کہ دنیا نے پاکستان کی سپورٹ کی۔ اب اگلے مرحلے میں کیا ہونے والا ہے؟ اگلے مرحلے میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ جو ہوا، جو چھترول ہوئی، وہ اس چھترول کو کڑوا گھونٹ پی کر سمجھ کر پی جائے اور خاموش ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ مودی کچھ دن کی خاموشی کے بعد، جیسا کہ اشارے آ رہے ہیں کہ ہم گولی کا جواب گولے سے دیں گے اور ڈرون کا جواب ہوائی جہاز سے دیں گے، یعنی ان کے ارادے ہیں۔ اور وہ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ الیکشن کے نزدیک جا کر بھارت پھر کوئی موقع تلاش کرے اور ایک اور جنگ کی تیاری کرے، لیکن یہ اس کے امکانات اس لیے کم ہیں کہ دنیا بھارت کا ساتھ نہیں دے گی، دنیا کی طرف سے بھارت پر زیادہ دباؤ آئے گا، اور یہ پہلے ہی پاکستان نے ایک بڑی سمجھداری کی کہ بھارت کو اشتعال انگیزی کا موقع دیا تاکہ جارحیت کا الزام انڈیا پر آئے، پاکستان پر نہ آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو حافظ عاصم منیر کی جنگی اسٹریٹجی پر تو 1 گھنٹے کا پروگرام بنتا ہے،
انہوں نے کیا جنگی اسٹریٹجی اختیار کی وہ آپ نے دیکھ لی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق تھا کہ جنگ کو دعوت مت دو، لیکن اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر بہادروں کی طرح مقابلہ کرو۔ اور یہ قرآن پاک کی یہ تعلیم کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو، جنرل حافظ عاصم منیر نے یہ دونوں کام کیے، یعنی جو قرآن کا ارشاد تھا وہ بھی رکھا، اس پر بھی عمل کیا، اور رسول اللہ کی سیرت سے جو طریقہ کار ملتا ہے اس پر بھی عمل کیا، اور پھر نتیجہ یہ نکلا، یعنی تیاری خوب کی۔ اور تیاری تو خیر پاکستان کی کچھ حساب کتاب سے ہم دیکھیں تو کئی اشروں سے یہ تیاری چل رہی تھی اپنا ڈیفنس مضبوط کرنے کی۔ اور کمال کی بات ہے کہ انڈیا کا دفاعی بجٹ پاکستان سے 10 گنا زیادہ ہے، پاکستان اس کا 1/10 ہے، اور 1/10 نے جنگی کارکردگی اور صلاحیت دونوں کے بارے میں دنیا کو بتا دیا کہ ہم بھارت سے اونچے ہیں۔ اب اپوزیشن تحریک چلائے گی، انڈیا کی اپوزیشن تحریک چلائے گی، قومی اسمبلی میں وہاں کی پارلیمنٹ جو ہے اس میں مودی کو ٹف ٹائم دے گی، عوامی سطح پر یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، ٹرمپ کو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں مودی کے اگلے الیکشن کا سکوپ جو ہے وہ محدود سے محدود تر کر رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ مودی کو آ گیا ہے زوال، اور حافظ عاصم منیر نے اس کو بنا دیا ہے مکوڑا، اور یہ اس مکوڑے کا کرے گی اپوزیشن شکار، جس کے بعد بھارت کا بھی فائدہ ہو جائے گا، پاکستان کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ بھارت کا فائدہ اس طرح کہ ایک کند ذہن، غبی، جنونی، نفرت زدہ، ہسٹیریا کا مریض آدمی بھارت پر مسلط ہو گیا، تو بھارت کے لیے کوئی اچھے آثار نہیں تھے۔ وہاں کا جنون اس نے عروج تک پہنچایا، اور اب اس کا وہ اینٹی تھیسس ہو رہا ہے۔ ناظرین، بھارت کے غرور کو ناقابل تلافی مسماری کا سامنا ہوا ہے، اور آپ چند لمحوں کے لیے غور کریں کہ بھارت کے غرور ابتدا کہاں سے ہوئی تھی اور غرور کی بنیاد کیا تھی۔ بھارت اس سے پہلے جیسا تھا ویسا تھا، یعنی پاکستان کا مخالف ہی تھا، اس حد تک دشمن نہیں تھا۔ 65 کی جنگ کے باوجود اس حد تک وہ نفرت زدہ نہیں تھا، نفرت بھی تھی پاکستان کے خلاف، لیکن جنون نہیں تھا، ہسٹیریا نہیں تھا۔ یہ غرور بھارت میں پیدا ہوا 1971 کی جنگ میں، جب پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اندرا گاندھی نے کریڈٹ لیا، اور وہ غلط کریڈٹ لیا، اور اس کا کریڈٹ لینا غلط ثابت بھی کر دیا تاریخ نے۔ اس نے کہا کہ ہم نے 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے۔ اسی خلیج بنگال سے 2 قومی نظریہ دوبارہ برآمد ہوا، اور کل کی خبر ہے کہ بنگلہ دیش میں عوامی لیگ پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ 2 قومی نظریہ خلیج بنگال کی سطح سے دوبارہ نکلا اور چھا گیا۔ تو غرور کی ابتدا ویسے غلط اس لحاظ سے تھی کہ بھارت نے محض اپنی قوت بازو سے پاکستان کو 2 ٹکڑے نہیں کیا تھا۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں تھیں، یحییٰ خان کے غلط فیصلے تھے، سیاسی غلط فیصلے، یعنی اس نے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا، اور عسکری غلط فیصلے کہ اس نے آنے والے حالات کو فورس ہی نہیں کیا، اور مشرقی پاکستان میں اتنی فوج اور اتنے طیارے نہیں بھیجے۔ چنانچہ پاکستان کی فوج جو 50,000 تھی، اور اس کے سامنے دنیا کا سب سے بڑا میدان جنگ تھا، صرف 50,000 کی نفری اور اتنا بڑا میدان جنگ۔ اتنا بڑا سے مراد یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا ہر شہر میدان جنگ تھا، کیونکہ عوام پاکستان کے خلاف ہو چکے تھے۔ ہر شہر میں پاکستانی فوج کو لڑنا پڑا۔ اور پھر تیسری غلطی، بلنڈر کیا یحییٰ خان نے کہ مشرقی پاکستان میں بھارتی دباؤ کم کرنے کے لیے ویسٹرن بارڈر سے انڈیا پر اٹیک کر دیا۔ انڈیا اس بات کا منتظر تھا، کیوں؟ اس لیے کہ انڈیا بنگلہ دیش پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن مشرقی پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پھر دنیا بھارت کے خلاف ہو جاتی کہ بھارت نے ایگریشن کی ہے۔ جب پاکستان نے بارڈر پر حملہ کیا تو انڈیا نے مشرقی پاکستان پر فوراً ہی جلغار کر دی، جو فوج سرحدوں پر کھڑی تھی ٹینکوں طیاروں سمیت گھس گئی، اور دنیا نے انڈیا کو جارحِ نہیں مانا، کیونکہ جارحیت کا ارتکاب پاکستان پہلے کر چکا تھا۔ تو یہ سارے کام اگر نہ ہوتے، یعنی وہاں غلطیاں نہ ہوتی، مشرقی پاکستان کے عوام ایلینیٹ نہ ہوتے، وہ پاکستان کے ساتھ ہوتے، اور پاکستان کی فوج بھی زیادہ ہوتی، تو کیا بھارت شکست دے سکتا تھا؟ اس سوال پر غور کریں۔ بہرحال اس کے بعد 1975 میں ایٹم بم کا دھماکہ کیا، اور بھارت کا جو غرور تھا وہ 2 چند ہو گیا کہ اب تو ہم پرمانو شکتی بن گئے ہیں، یعنی ایٹمی پاور بن گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر
कारगिल की जंग में पाकिस्तान को खिफ़त का सामना करना पड़ा, क्योंकि कारगिल की जंग में पाकिस्तान ने ये शो किया था कि ये हमारी तरफ से जंग नहीं है बल्कि ये तो गुरीले हैं। चुनांचे इस दावे के बाद पाकिस्तान अपनी फ़ौज को जो कारगिल में लड़ रही थी न तो ग़िज़ा पहुंचा सकता था, ना हवाई जहाज़ों को इस्तेमाल कर सकता था। चुनांचे हमें वहां हो गई शिकस्त। इसके बाद भारत का गुरूर और बढ़ गया। ये 3 सबब बने। चौथा सबब ये बना कि भारत की मईशत इस दौरान बेहतर हो गई। पाकिस्तान की मईशत इस दौरान परवेज़ मुशर्रफ और फिर उसके बाद जनरल वो राहील शरीफ और जनरल बाजवा की तबाहकुन पॉलिसियों की वजह से बर्बाद हो गई और पाकिस्तान फिर से आलमी भिखारी बन गया। ये 4 बड़े आस्पेक्ट थे जिसकी वजह से इंडिया का गुरूर आसमानों को छूने लगा। और उसमें 5वीं चीज़ ये भी शामिल कर रहे कि इस दौरान भारत ने हथियारों की ख़रीदारी पर बेपनाह रकम सर्फ की। ये 5 असबाब थे जिनकी वजह से इंडिया का गुरूर कोहे हिमालय से भी ऊंचा हो गया। लेकिन फिर आपने देखा कि तारीख़ में जो वाक़यात बाज़ औक़ात वाक़यात इस तरह पैदा होते हैं कि वो हालात का धारा बदल देते हैं, इनकलाब बर्पा कर देते हैं। अब इंडिया पूरी दुनिया में बन गया है निक्कू। वो निक्कू बाजवे का अब्बे का निक्का याद आ गया। तो ये निक्कू बन गया है। भारत का रोब ख़त्म हो गया है, भारत की वो बारगेनिंग पावर ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है और ये अल्लाह ताला का करम है कि ये हुआ। अच्छा, मुझे अब एक छोटी सी बात पीटीआई के बारे में कहनी है। पीटीआई का गुरूर भी 2 साल पहले कोहे हिमालय को मात कर रहा था। इतना गुरूर था, हम इस्लामाबाद पर कब्ज़ा कर लेंगे, हम तख्ता लुट देंगे, हम पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में सड़कें ब्लॉक कर देंगे, अपनी हुकूमत कायम करेंगे, हमारा मैंडेट वापस करो और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये सारी बातें आप याद कर लीजिए जो पीटीआई ने 2 साल पहले राग अलापे थे और वो जो लन तरानियाँ इन्होंने जारी की थी और एक यानी फ़ज़ा बना दी थी कि पता नहीं ये पाकिस्तान का ही खात्मा कर देंगे, 3 टुकड़े कर देंगे। सारी बातें याद कर लीजिए, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं। वो पीटीआई आज किस मुतालबे पर आ गई है कि खुदा के लिए इमरान खान को पैरोल पर रिहाई कर दो, दे दो, यानी चंद दिन के लिए रिहा कर दो। कहाँ ये कि अडियाला के ताले तोड़कर इमरान खान को निकालेंगे और को तख्त पर बिठाएंगे? कहाँ ये मुतालबा कि इमरान खान को बड़ी ईद पर रिहा कर दो, ईद उसे घर पर मना लेने दो, फिर पकड़ कर दोबारा बंद कर देना, कोई बात नहीं, बस ईद मनाने के लिए उसको रिहा कर दो। तो ये देखें कहाँ वो हिमालय के पहाड़ का गुरूर, कहाँ ये एक टिब्बे के नीचे खोदा गया टोया, उसमें पीटीआई जागरी है। तो गुरूर का ये अंजाम हुआ करता है, हमने तारीख़ में देखा है। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।